अलामा इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़े थे, तो दैट वाज लर्किंग इन द माइंड कि यार अगर अच्छे नंबर आ गए ना तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाना। तो आई एम नाउ 56। यूनिवर्सिटी आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की? तो वो गांव में फंसे हुए हो, CSS करो। मतलब अगर मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ जो शिकारी नहीं हैं, और देन ही विल टेल टू अडॉर्न हरसेल्फ। अब उसके सेक्स हार्मोन्स आ जाएंगे, वो कहेगा मैं लगती कैसी हूँ। फिर हमने वो टर्म भी कॉइन की कि ये महकमे कम हैं, शिकार गाहें ज़्यादा हैं। आई वॉज नॉट एन एविड रीडर, आई वॉज एन एविड रेडियो लिसनर। पोलिटिकल इन्वायरमेंट ऐसा हुआ कि वो परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए, एंड ही वॉज महकमे फिर थोड़े से एक दफ़ा डिफेंसिव हो जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। सो यू क्वालिफाइड फॉर CSS? उन्होंने कहा $24 बिलियन पर मंथ। पर मंथ। तो व्हाट शुड वी डू? दो अहम सवाल हैं जिसका उसे नहीं पता होता है। अस्सलाम वालेकुम, इम्तियाज़ रस्तगार वंस अगेन हियर। आज हम बहुत एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, जिनकी बड़ी मल्टी डिमेंशनल पर्सनैलिटी है और बहुत ही रिच बैकग्राउंड है। तो मेरे साथ आज इरफान सरफराज साहब हैं, जो कि ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और उसके बाद इन्होंने अपने बच्चों की होम स्कूलिंग भी की है और इस वक्त अपना एक साइंस स्कूल भी चला रहे हैं। और इस दौरान इन्होंने अपने आप को जो डेवलप किया है ऑन सॉफ्टवेयर और गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए फिर सॉफ्टवेयर कैसे डेवलपमेंट की, बेशुमार इनकी पर्सनैलिटी के पहलू हैं जो कि आज हम आपस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ज़रा थोड़ा सा आप अपनी शुरू की बैकग्राउंड बताएं, किस इलाके से आप हैं और कैसे स्कूल में पहले गए और जो तालीम आपकी कैसी? अच्छा सर, मेरा सर आई एम फ्रॉम अ हम्बल फैमिली, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है चन्योट में। जी। वो पहले हमारा गांव जंग में फॉल करता था, अब चन्योट में फॉल करता था। तो वो जैसे आपने कहा ना डाइवर्स, तो वो बहुत फ़ायदा आपको हो जाता है कि आपको रूरल भी आपने देखा हुआ है, हाउ द नेचर वर्क्स और सॉइल क्या करती है। मैट्रिक के बाद वो जो स्कूल में पढ़ा था ना कि वो कायदे आज़म या अलामा इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़े थे, तो दैट वाज लर्किंग इन द माइंड कि यार अगर अच्छे नंबर आ गए ना तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाना है। तो बोर्ड में पोजीशन आ गई। दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ नॉट एक्सपेक्टेड कि जो वैसे कोई बोर्ड में पोजीशन आ जाएगी। तो वो वालिदैन भी थोड़े से मोटिवेट हो गए कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भेजते। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। इंजीनियरिंग की फिर UT लाहौर से। अब वो गवर्नमेंट कॉलेज वाले FSC वाले को तो रावियन नहीं कहते ना, वो आप गुजरे, आपने लैब की, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की एंजॉय की एंड वेंट टू द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के बाद हमारा वो यूनिवर्सिटी आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 88 बैच वहाँ पे। तो आई एम नाउ 56। तो इंजीनियरिंग के बाद फिर जैसे था कि कहीं भी पैर रखने की जगह मिल जाए, हमारा सिस्टम कुछ ऐसे ही होता है ना कि यार कहीं अब डिग्री आ गई है इन द बेल्ट तो वेयर शुड वी गो। तो लेकिन वो ऐसे यके बाद दीगरे ढेर सारी जॉब्स मिलती रहीं, in nuclear, in WAPDA, in PTCL, and etc. etc. But at the end, I landed at a place as instrumentation engineer, जहाँ पे कालाबाग डैम की साइट है, बनना था लेकिन बना नहीं है। वहाँ पे एक सर है ना फर्टिलाइजर यूनिट है, पाक अमेरिकन फर्टिलाइजर। हाँ, तो वहाँ वो इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का वहाँ पे नया प्लांट लग रहा था। तो वहाँ पे दैट वाज द वॉइड कि हमारी बारी तो बहुत बाद में आनी थी, अभी वो ड्रेजिंग हो रही है, पाइप्स लग रहे हैं और वो सारा, और इंस्ट्रूमेंटेशन की अभी ड्राइंग्स आ रही हैं। तो वी यूज्ड टू रीड द ड्राइंग्स एंड ऑल दैट कि जो आ रही हैं उनको स्टैक करना है, अच्छा इतने, और वो आ रहे थे यार जो होते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक यूनिट्स एंड ऑल दैट। और वो फ्री टाइम में जब भी घर जाते थे तो वहाँ पे ये होता था कि गांव में तो सिर्फ जो होती है एक किस्म की CSS ऑफिसर्स की वहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो जब भी बैठे हैं किसी ईद की पार्टी पे, कहते यार आप कहाँ पे, वो गांव में फंसे हुए हो, CSS करो। दैट्स हाउ दैट चेंज माय ट्रेजेक्टरी। कि जो बंदे की अपनी जब कोई अभी विजन नहीं होती, सोशल प्रेशर, तो यू आर एवरेज ऑफ 5% अराउंड यू। तो आई वाज सराउंडेड बाय CSS ऑफिसर्स जस्ट बिकॉज कि उस इलाके में हैं बहुत। उसकी भी एक वजह है, मतलब वो शमा लगाने वाली बात है कि वहाँ पे हमारे फर्स्ट बैच में एक आधे बंदे ने किया और उन्होंने आके इलाके में हर ईद के बाद आले दुआले के जो 8-10 स्कूलों में जिन बच्चों ने टॉप किया उनको एक छोटा सा गिफ्ट देते थे, अ स्मॉल डिक्शनरी और अ स्मॉल समथिंग।
تو میں بھی اسی طرح آئی واز, تو وہ اس میں پھر جیسے ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ تو اصل لوگ تو یہ ہیں شاید جو معاشرہ چلا رہے ہیں, جن کو معاشرہ لکس اپ ٹو ود ڈگنیٹی. انجینئرز اور ڈاکٹر کو شاید وہ دے سٹ آن دیئر سائڈ اور اپنی ٹاک شاپ کرتے. تو دیٹس ہاؤ اٹ ٹریگرڈ کہ سی ایس ایس میں آ گئے, سی ایس ایس کر لیا, اور دیٹس آلسو ایک جرنی تھا. بچوں کا وہ جرنی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ میرا یہ ہے. جو آپ نے بیوروکریٹ کا لفظ بیوروکریٹ کی اچھی کانوٹیشن تو نہیں ہے دنیا میں. سو یو کوالیفائڈ فار سی ایس ایس؟ ہاں سر, وہ سی ایس ایس وہی ٹریڈیشنل جو ہوتا ہے کہ جی پہلی سلاٹ تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہونی چاہیے, وہ نہ ہوئی تو پھر پولیس میں ہونی چاہیے, وہ نہ ہوئی تو پھر ایف بی آر میں ہونی چاہیے. تو میری 63 پوزیشن تھی پاکستان میں, تو آئی واز سلیکٹڈ ان کسٹمز. اور بس پھر اس سے ایک سفر شروع ہوا. لیکن جو سفر کا اچھا پارٹ ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی ایٹریبیوٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, کہ آئی ریمین کنیکٹڈ ود دا بک. اب جو ہی کتاب سے اپنا تعلق چھوڑ دیتے ہیں نا, تو وہ بہت جلدی پھر آپ ڈیکے ہو جاتے ہیں جتنا مرضی. یو آر این ایوڈ ریڈر یا؟ ہاں اچھا, وہ میں آئی واز ناٹ این ایوڈ ریڈر, آئی واز این ایوڈ ریڈیو لسنر. اچھا. تو میں ریڈیو بہت سنتا تھا. آہستہ آہستہ تو دنیا تبدیل ہو گئی اور ریڈیو کیمز ٹو دا انٹرنیٹ اینڈ فلانا. لیکن اس چکر میں میرا موسٹ پارٹ آف مائی انیشیل وہ جو نالج بندہ اسکیونجی کرتا رہتا ہے نا, یا وہ ایک کتاب آپ پڑھتے ہیں تو 25 کتابوں کا اور ذکر ہوتا ہے, تو پھر بندہ کہتا ہے نہیں اصل تو پھر وہ کتاب ہے. تو دیٹس ہاؤ اٹ ٹریگرڈ. تو موسٹ آف مائی نالج واز فرام آڈیو بکس انیشلی. وہ زمانہ بھی آڈیو بکس کا ہوتا تھا, آڈیو بکس کا ایک دور گزرا ہے نا. تو وہ ایون وہ اس وقت مائکروسافٹ کا ایک انٹارکٹ کا انسائکلوپیڈیا بھی آیا تھا. وہ سارا انسائکلوپیڈیا کسی بھی ملک کا آپ میوزک لگائیں فلانا لگائیں تو انیشل. تو یہ ایک جرنی تھا کہ وہ سی ایس ایس میں پھر بندہ بزی تو ہوتا ہے, لیکن بہت جلدی وہ بھی ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ایسا ہوا کہ وہ پرویز مشرف صاحب آ گئے. اینڈ ہی واز, محکمے پھر تھوڑے سے ایک دفعہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے, بیکاز ایوری ویئر دے ور آرمی مانیٹرنگ ٹیم بیٹھ رہی تھی. دیٹس ویئر دے پکڈ دوز پیپل جو تھوڑے سے مطلب اگر میں الفاظ استعمال کروں, جو شکاری نہیں ہیں اور کچھ دیر پروفیشنلی کام کر سکتے ہیں ٹو سیو فیس آف دا ڈپارٹمنٹ. اور پھر دیکھیں گے کہ ہماری کیسے چلتی ہے, کیونکہ آپ کے کسٹم ہاؤسز میں کرنل صاحب بیٹھے ہیں یا بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں, تو ان کو سمجھانا بھی ہے کہ دیٹس ہاؤ دے ورک, اپنی چیلنجز بھی بتانے. تو دیٹس ہاؤ دے پکڈ سم پیپل ٹو دا کراچی وچ واز دا ہب آف آل ایکٹیویٹی. ورنہ تو کراچی جانے کے لیے جتنی سفارش چاہیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کے کسٹم ہاؤس کراچی میں آسانی سے بندہ ان اے پولیٹیکل انوائرمنٹ پوسٹ نہیں ہوتا, انلیس کی از این ایکسیپشنل, یا وہ اپنے افسروں کے ساتھ اس کی بڑی اچھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے, وہ بھی جاتے ہیں, ایسے نہیں ہے کہ ملک چل ہی رہا ہے. لیکن دیٹس ہاؤ آئی واز پکڈ اپ ٹو دا ویری ویری پرائم پوسٹ. وہ لوگ سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں کسی پرائم منسٹر کی سفارش ہے, آپ ادھر کیسے یکدم اے سی ویسٹ وارف یا ڈی سی ویسٹ وارف ہو گئے. تو دیٹس ہاؤ آئی لینڈڈ ان دا پرائم place in Karachi, and that was a good time to see کہ how the trade works. کیونکہ یہاں پہ آپ کا مثال کے طور پہ آپ ملتان میں, فیصل آباد میں آپ کا ایک چھوٹا سا لمیٹڈ سا اسکوپ ہوتا ہے نا, چند یونٹس ہیں, کچھ ٹیکسٹائل ہے. تو کراچی میں آپ کا ایک دن کا جو جرنی ہوتا ہے, یو میٹ ہیوج لاٹس آف ایشوز آف and very intelligent type of people. The people who are professional. And it's a battle of wits also. ایگزیکٹلی. وہ پہ نہیں جی یہ انڈسٹری کی چیز ہے, نہیں جی یہ کمرشل ہے, نہیں کمرشیل کو تو یہ جی ایڈوانٹیج ہوتا ہے, یہ تو پرائم کوالٹی کا منگواتے ہیں, یہ ہم تو یہ منگواتے ہیں. تو وہ سارے ایشوز آپ بڑی جلدی میٹ کر لیتے ہیں اور انڈرسٹینڈ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آن دیٹ. So that was a rich experience. While you were at this thing, تو اس پوائنٹ تک پہنچنے میں آپ کی کئی قسم کی ٹریننگ بھی ہوئی ہوگی سول سروس میں, ادر دین دا سول سروس اکیڈمی اٹ سیلف. اس کے بعد کسٹم سروس میں بھی آپ کی ٹریننگ کوئی؟ ہاں, سول سروس آنیسٹلی جو سول سروس کی ٹریننگ ہے, آئی ڈونٹ کال اٹ اے ٹریننگ, مطلب اٹس مور آف کمیونٹی میکنگ, کہ آپ کو پتہ ہو لینڈسکیپ کا, ہاؤ دا گورنمنٹ ورکس, اور سوسائٹی کے کن کن حصوں پہ کیسے کیسے ہماری بجٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ تو ہو جاتا ہے کیونکہ ڈیلی یو آر میٹنگ سم ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, ہی از ٹیلنگ یو کہ ہاؤ دا ریلوے ورکس. تو اسینچلی آپ کچھ بھی نہیں سیکھ رہے ہوتے. میرا نہیں خیال کہ کوئی, کچھ اچھے اسپیکر بھی آتے ہیں ہو گیو یو دا تھاٹ اینڈ آل دیٹ, لیکن وہ بڑی جلدی پھر چیزیں, جو چیز آپ کے علم میں ہے اور عمل میں نہیں ہے, وہ کچھ زیادہ اسٹے نہیں کرتی.
मैं बच्चे को जो मैं कहता रहूँ, जो मैंने करना है ना, बच्चे ने वही लर्न करना है कि तो बट द रियल गुड ट्रेनिंग्स जो मैं समझता हूँ कि CSS, आई स्टिल इनकरेज पीपल कि CSS करें, दो आई लेफ्ट. अब 8-10 बच्चों को करवाया भी है एंड माई सक्सेस रेट इज़ 100% इन गाइडिंग. तो वो ये है कि दुनिया के टॉप के इंस्टीट्यूट्स में खुद से आइडेंटिफाई करके सीखने का मौका मिला है. द सब्जेक्ट दैट आई गॉट इंटरेस्ट इन वॉज कस्टम में जैसे था ना जी, रिस्क मैनेजमेंट करो. आप हर बंदे को क्यों चेक करते हैं? जिस बंदे के आपको शक है या प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर या फ्रॉड है, वो बंदे तो 2-3% से ज़्यादा नहीं होते, 1-2% से ज़्यादा भी नहीं होते. बाकी जेन्युइनली अपना ट्रेड करना चाहते हैं और अपने बिजनेस पे तवज्जो करना चाहते हैं, ना केस पे तवज्जो करना चाहते हैं कि अब मैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करो एंड यू हैव अ रिच हिस्ट्री ऑफ पीपल विद फ्रंट ऑफ यू. और पाकिस्तान का तो ये है कि पाकिस्तान इतना छोटा मुल्क है कि एनीबडी हु हैज़ एवर हिट पाकिस्तानी बॉर्डर्स इज़ लेस देन 24,000 पीपल. लुक एट दैट. अब 24,000 की जो प्रोफाइल है, वो किस मुल्क से क्या मंगवाते हैं. आप एक्सेल शीट में ऐसे 1 मिलियन रोज़ होती हैं और ऐसे 16,000 रोज़ होती हैं. तो इन मतलब है कि 1 बिलियन कैलकुलेटर्स यू हैव ऑन द शीट. उसकी छोटी सी चुंड में आप पाकिस्तान के ट्रेडर्स का प्रोफाइल बना सकते हैं. सारे आपने डिसीजन लेने होते हैं कि यार ये बंदे ने ये चीज़ इस सोर्स से तो कभी नहीं मंगवाई थी, अभी इस सोर्स से मंगवाई है तो कुछ चेक ना कर लें. अदरवाइज तो 99% ऑफ द थिंग्स आर द सेम. आपको आसान होता है मतलब अपनी ट्रेड लेन को चेंज करना जी. तो द सब्जेक्ट वॉज रिस्क मैनेजमेंट, कि हाउ टू पुट फिल्टर्स कि हम यूजलेस एफर्ट ना करें, उनके कंटेनर रोकें. तो रिस्क मैनेजमेंट बिकेम माई सब्जेक्ट एंड आई गॉट अ क्वाइट गुड. वो फिर ये होता था कि यार रिस्क मैनेजमेंट में जैसे वो हमारे उलमा और हकीम कहते हैं ना कि यार जो डॉक्टर आप अफोर्ड कर सकते हैं बेहतरीन के पास जाएँ. तो बेहतरीन एट दैट टाइम वॉज ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यू जीलैंड वाज द फर्स्ट हु इशूड फॉर्मल स्टैंडर्ड्स ऑन रिस्क मैनेजमेंट व्हिच लेटर ISO adopted as a risk management standard internationally. Or this was across the board risk management or only for as related to customs? No, general framework of risk management. कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अगर उसने मैनेज करना है तो हाउ शुड दे मेक देयर सिस्टम्स. अब तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है कि लोगों की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं बड़ी कंपनियों की, उसमें रिस्क रिपोर्ट्स भी आ रही हैं. तो ऑस्ट्रेलियाज वर द फर्स्ट, उनका एक स्टैंडर्ड था, तो वो सीखने का मौका मिला फ्रॉम द कैनबरा यूनिवर्सिटी. तो डिड यू डू ए फॉर्मल मास्टर देयर? नहीं, एक डिप्लोमा था वहाँ. डिप्लोमा था वो, उसमें कुछ हांगकांग के लोग थे और हम पाकिस्तान के लोग थे, और वो कर लिया तो वो थोड़ी सी आपकी जार्गन भी ठीक हो जाता है और आपको पता भी चल जाता है. पाकिस्तान का एक्सपीरियंस उस हिसाब से बहुत रिच होता है कि यू मीट अ ह्यूज डाइवर्सिटी. यहाँ ऑलमोस्ट नो डॉक्यूमेंटेशन से लेकर वो भी आपको पता चलता है. और पाकिस्तान के बारे में अब मेरा तो इम्प्रेशन है कि इट्स ट्रैवलिंग थ्रू टाइम. आपको इस्लामाबाद में भी बैठे हैं ना, तो एकदम एक खातून गुजर रही होगी जिसके पास ऊँट हैं और वो अपना दूध बेच रही है, और एक रेडी से भी बंदा जा रहे हैं, और एट द सेम टाइम एक बंदा इलेक्ट्रॉन GT पे भी जा रहा है. ये आपको नहीं मिलने वाली चीज़ कहीं पे भी. तो यू कैन थिंक फ्रॉम टेक्सला टू मुंजोदारो 2.0 एट द सेम टाइम. जिस तरह होता है ना, वो कहते हैं ना कि कोलोराडो में आप जाएं तो कोलोराडो इज़ अ हेवन फॉर द पीपल हु वांट टू स्टडी अर्थ, क्योंकि वो 3 माइल्स की है. आपको पता चलता है कि चाहिए ये पीलियो की है, ये डायनासोर की है, ये फलानी है, ये सारी की सारी आपको, वो सारी की सारी आपको वन गो में ऐसे यू कैन कट अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. पाकिस्तान इज द प्लेस वेयर यू कैन कट अक्रॉस टाइम एंड द स्पेस. आपको सब पता चलता है. एग्जैक्टली. जब मैं अपनी एज को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैंने वो गुल्ली डंडे से लेके स्टार्ट करके या टाट के स्कूल से लेके स्पेस तक और मैनी अदर थिंग्स हमने वो सारी अपनी ज़िंदगी में देखे. और आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी कि हमने वो सारे स्टेजेस देखे भी हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, एंड वी लिव विद इट. अच्छा, ये एक दूसरी डायमेंशन है कि मतलब एक हम थोड़े से वो लेफ्ट बिहाइंड होने की वजह से ये एक एडवांटेज भी है, गो कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है बिकॉज बैकलॉग बहुत है. लेकिन फिर जिस एज में अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, मतलब आवर यूनिवर्सिटी मतलब डिपार्टमेंट कस्टम्स was the second department in the public sector who got a big computer. इस कमरे के साइज से बड़ा था. The first one that came in Pakistan was by Habib Bank.
جی انہوں نے کمپیوٹر لگایا تھا اور دوسرا کسٹمز نے لگایا تھا. اچھا دیٹ از ویری انٹرسٹنگ ہسٹری. یہ نہیں پتہ یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ کہ حکومت کام بہت جلدی شروع کر لیتی ہے بیکاز کرنا چاہے تو کائنڈ آف. تو پھر ہماری جو انجینئرنگ یونیورسٹی تھی واز گڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اب تو یہ ہے نا کہ وہ درمیان میں جیسے حالات رہے, وی یوز ٹو سی پیپل اراؤنڈ اس کہ یہ جارڈینین بیٹھا ہے, یہ کینین بیٹھا ہے, یہ فیجی سے آیا ہے, یہ آسٹریلیا سے آیا ہے. ناؤ دس از ناٹ دا کیس ان نسٹ اینڈ لامپس. اس کی وجہ شاید پیس اور وہ بھی ہیں. تو دین یو وینٹ آن ٹو ڈیولپ یور اون سافٹ ویئر فار دا کسٹمس. اچھا نہیں, اچھا اس طرح کہہ لیں ہوا یوں کہ آپ وہ رسک مینجمنٹ کر رہے تھے. رسک مینجمنٹ جب ہم نے سوچا کرنے کا کہ یار چیزوں کو فلٹر کر کے, اصل میں تو ہمیں 95% ہماری ایفرٹ یوزلیس ہوتی ہے بیکاز میں نے جا کے ایک بندے کو روکا, اس کا وقت ضائع کیا اور نکلا کچھ بھی نہیں. ٹھیک, تو کیا فائدہ ہوا اس کو. آج کل وہ رسک مینجمنٹ میں ہم کہتے ہیں کنفیوژن میٹرکس, کہ آپ نے جتنے مریض چیک کیے اگر وہ اب چیک ہی کیوں کیے اگر اس کی ادروائز ہی حالت ٹھیک تھی تو یو ویسٹڈ یور ٹائم. تو اس کا پھر وہ ٹریڈیشنل جو سافٹ ویئر تھے وہ تو ایسے الاؤ نہیں کرتے تھے, تو وی تھاٹ کہ لیٹس میک ون, ٹرائی ٹو میک سمپل سلیکٹیوٹی فلٹرز ہم خود بنا سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کی پروفائلز ہیں ہمارے پاس. اس چکر میں پھر ڈیٹا انالائز کرنے کا کافی موقع ملا. یونیورسٹی نے ہمیں کمپیوٹر کے بیسکس تو اچھے سکھا دیے تھے, مطلب آئی واز اے گڈ پروگرامر ان ویژول بیسکس اینڈ آل دیٹ اینڈ فورٹرین اینڈ آل دیٹ. تو پروگرامنگ کی ایک سینس ہی ہوتی ہے نا کہ ایک لوپ بننا ہے اور ایک آئٹریشن ہونی ہے اور ایک اور آئٹریشن سے لوپ سے باہر نکلنا ہے, کوئی کنڈیشن لگانی ہے if this is greater than. تو وہ ایک سینس تھی. رادر اپنے بیچ میں آئی واز دا بیسٹ پروگرامر. تو وہ اب وہ ڈومین ایکسپرٹیز اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے ہاؤ دا سوائل ورکس اور ہاؤ دس چین ورکس. اس کو پھر آپ ٹول آئی ٹی کا یوز کریں یا فلانا کا یوز کریں. ہم نے پھر سوچا کہ اس کا کیا کریں, لوکل کسی کمپنی سے بنوائیں. تو وی وینٹ فار انٹرنیشنل ٹینڈر. تو مائکروسافٹ نے وہ ٹینڈر جیت لیا اور لیکن وہ کسٹم میڈ پر ہم نے خود ہی, ہم سے براد بندہ اکیلا تو نہیں کام کرتا, وہ 2-3 ہم کریزی سے لوگ تھے. اور میں تھا, عاشر عظیم تھا, ایک خاتون تھی ہماری لبنہ, 1-2 اور لوگ تھے who now have passed away. تو ہم 4-5 لوگ تھے. تو ہم نے پھر بنوایا, بٹ ہمیں نہیں پتہ وہ سیکھنے کے لیے کہ ہم کوئی چیز غلط تو نہیں بنا رہے, یا ہو سکتا ہے اس سے بہتر دنیا نے آلریڈی بنایا ہوا ہو. تو اس چکر میں ہم نے حکومت کو یہ کنونس کیا, منسٹر صاحب کو, کہ یہ ہم چیزیں اگر نالج مینجمنٹ اور رسک مینجمنٹ تھوڑے سے دنیا سے سیکھ لیں تو مے بی وٹ وی آر, مطلب ہم بجائے اس کے لرننگ ایٹ دا ہارڈ وے اور وقت ضائع ہو ملک کا بھی, تو آ کے تو اس چکر میں وہ جو سیکھا تو پتہ چلا کہ نہیں جو ہم کام کر رہے تھے نا لاجیکلی وہ جنرلی ٹھیک تھا, بٹ دیر ور لاٹ آف لیسنز دیٹ یو کین لرن فرام ادرس. تو اس چکر آپ نے وہ کینبرا والے لیکچر میں سیکھا, کینبرا والے لیکچر میں کہ نہیں اس طرح سے لوگ کرتے ہیں. لوگ کس طرح چیزوں کو, جو کمپنیز آڈیٹیبل ہیں اور انہوں نے بھاگ نہیں جانا, ضروری ہے کہ آپ ادھر ہی چیک کریں. ان کے فائنینشیل سسٹمز ہیں, ان کی انوینٹریز ہیں, ان کے کانٹریکٹس ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں, تو آپ ادھر ٹرک روک کے کیا کر رہے ہیں, تو یو کین آلویز چیک دم اوور دیئر. تو وہ پھر کافی ساری چیزیں ہمیں سمجھ آئیں کہ نہیں ٹریفک کو اس طرح, ورک کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے ویری ویری لاجیکلی. تو وہ چیزیں کی اور اٹ واز اے ویری ویری سکسیزفل اسٹوری. About 25% of the country's traffic was passing through it about in 1 year's time. بس پھر وہ جیسے ہمارا ہوتا ہے نا کہ ہمیں ایک کینیڈین ایک دفعہ ملا, اس نے کہا کہ اگر یہی کام آپ ہمارے ملک میں کرتے نا تو in 10 years time you would see the small hut that you have built into a palace. بٹ آپ کے ملک میں ہو سکتا ہے آپ 5 سال بعد واپس بڑھے تو آپ ریکگنائز ہی نہ کریں کہ از اٹ دا ون آئی بلٹ. تو ہوا یوں ہی کہ سسٹینیبلٹی کے جو ایشوز ہمارے, ہاں وہ 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ, یعنی پاکستان میں اکثر یہ ہو جاتا ہے. تو وہ اسٹوری اتنی ریپیٹ کرنے کی. ہاؤ واز اٹ کہ آپ نے پھر گریڈ 20 تک آپ پہنچے, گریڈ 19 تک آپ پہنچے, اور پھر آپ نے خیر بات کہہ دیا. اچھا پھر وہ یہ ہوا, صاف اسٹوری اس طرح ہے کہ ایک دن پرویز مشرف صاحب سے, یہ غلطیاں جیسے ہوتی ہیں پولیٹکس از ناٹ, پاکستان ویسے بھی ایز انٹرسیکشن پہ ہے نا, ڈھیر ساری انٹرنیشنل فورسز پہ, سوکھا نہیں ہے. مطلب ہے اگلے دن میں نے ایک جرمن کو ایک چھوٹا سا میسج کیا کہ یار یو آر اے وسال اسٹیٹ آف یو ایس. تو اس نے کہا کہ ہاؤ اباؤٹ رننگ اے وسال اسٹیٹ آف چائنا اینڈ یو ایس.
پاکستان. اس نے کہا آپ کتنی مشکل میں ہیں کہ چائنا کو بھی کے ساتھ بھی چلنا ہے اور اس کے ساتھ بھی چلنا ہے, تو آپ کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے صرف ون لائنر جواب دینا کہ غلط ٹھیک ہے. اس نے آپ کو واپس پوچھا کہ تم تو ہم تو ایک کے ہیں, تم دو کے ہو. تو وہ جب یہ ٹربولنٹ اور سچویشن ہو گئی بگٹی صاحب والی فلانا فالوڈ بائی یہ جو ہے لال مسجد والے واقعات, تو تھنگس بیکیم کائنڈ آف مرکی. شوکت عزیز واز آئی فیل ہم نے جو کہ 1-to-1 کام کیا ہے واز فار ایکسلنس ایز اے فائنانس منسٹر اینڈ اے ٹوٹل ڈیزاسٹر ایز اے پرائم منسٹر, کیونکہ وہ پرائم منسٹر میں پھر وہ ڈھیر ساری چیزیں ہیں جو آپ نے چودھریوں کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے اور ملکوں کو بھی, سعیدوں کو بھی اور کسی کو بھی. سو دا ڈے دوسرا پرویز مشرف ریزائنڈ, CBR نے جو پہلا آرڈر ایشو کیا ہے وہ ہماری ٹیم کو ڈسبینڈ کیا, کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے نا کہ ہم مطلب وی یوز ٹو سے بولڈلی ٹو دا کراچی چیمبر کیونکہ کراچی میں ہوتا تھا اینڈ فیڈرل, کہ کسی بندے نے 100 روپیہ بھی رشوت دی ہو فرام انٹری آف یور کنٹینر ٹو ایگزٹ, پلیز کم کلیم. ایک بندہ بھی نہیں اٹھتا تھا, نہیں آیا کوئی. اینڈ ایون وی یوز ٹو ریسیو کالس. وہ جس دن پھر انہوں نے ہمیں وہ ایک قسم کا ایک ہی آرڈر سے ہوتا ہے نا, محکمہ ایک قسم کا ڈیفینس میں آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, مطلب ہماری کیونکہ ہم رسپانسبلٹیز کو پریویلیج سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی. جی وہ بندہ جو CSS کے اس میں جاتا ہے موسٹ آف دا ٹائم اللہ ماشاء اللہ, وہ اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے میں نہیں جاتا کہ یار وہ آگے وہ اپنی پریویلیج سمجھتا ہے کہ میں تو ہوں پہنچ گیا تھا اس چکر میں. تو وہ پرویلیجز تھوڑی سی پھر خراب ہوتی ہیں نا, مس یوز ہو جاتی ہیں, خراب مس یوز ہوتی ہیں. تو پھر ہم نے ایک ٹرم بھی کوائن کی کہ یہ محکمے کم ہیں, شکار گاہیں زیادہ ہیں. تو وہ شکار گاہوں سے ایسا وہ شکار گاہوں کا کوئی حصہ بھی نہیں رہے تھے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, ورنہ اٹس اے سکنگ سسٹم. آئی مین تو دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لک بھی ہوتی ہے کہ بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنی ہاتھ سے ایسی چیزیں ڈرا کی ہوں اور اپنی زندگی میں اڑتی ہوئی دیکھی ہوں. جی تو وہ ایک پازیٹیوٹی بھی آ جاتی ہے کہ یار کیا ہے نا, کر کے دیکھا ہے تو اور کام کرتا ہے چیزیں. بٹ دیٹ ایکسپیرینس واز ناٹ ویسٹڈ. وہ جیسے ہوتا ہے نا لیس الانسان الا ما سعى, اللہ تعالیٰ آپ کی وہ چیزیں ویسٹ نہیں کرتا. آلدو آئی بلیو کہ یہ دنیا ضروری نہیں ہے کہ یہیں آپ کو ملے, لیکن ڈھیر سارا یہیں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اٹ ورکس. تو پھر آپ نے ہاؤ ڈیڈ یو ٹیک دا ایگزٹ فرام ایگزٹ؟ ہاں ایگزٹ یہ ہوا کہ جب پھر کراچی والا پروجیکٹ سے پریکٹیکلی سارٹ آف انہوں نے رول بیک کرنا شروع کر دیا. کمپنی جن کو مائکروسافٹ کو دیا ہوا تھا تو وہ ان کے خلاف ایک لٹیگیشن بنا دی. تو وہی آئی ریکویسٹڈ FBR کہ مجھے آپ کسی پالیسی یونٹ میں FBR بلا لیں. تو بیکاز میں نے ساری چیزیں سیکھی ہیں تو آئی کین گیو اے گڈ انپٹ انٹو پالیسی. تو وہ اپنی والنٹری سے, ورنہ بعض کا تو ہوتا ہے کہ ہیڈ آفس میں بھی کوئی نہیں آنا چاہتا نا, کیونکہ میں ویل اتنے بیٹھا ہوں سیال کوٹ میں, آرام سے کچھ سوشل سرکل بھی ہوگا اینڈ آل دیٹ. تو یہاں پہ اب یہ تھا کہ وہ ایک FBR کے ساتھ ہی وہ کیس کا آفس تھا, یونیورسٹی جو ہے سینٹر فار ایڈوانس, وہاں میں نے پڑھانا شروع کر دیا. یہ پروجیکٹ مینجمنٹ پہ, IT مینجمنٹ پہ, IT گورننس پہ, اس پروجیکٹ کو کے بارے میں سیکھنے کے لیے میں نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کی تھی. جی رسک مینجمنٹ کی تو وہاں جا کے کی تھی. پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایک ہوتی ہے PMP, پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل, وہ US کی ہے, US کا جو PMI ہے تو وہ آپ آن لائن کر لیتے ہیں. یو نیڈ 3000 آورس آف. اور ایک ایگزیکٹوز کو IT استعمال کرنے کا کیا پتہ ہونا چاہیے, بیکاز IT از اے بگ انویسٹمنٹ. تو اس کے لیے انہیں دنوں ایک ISACA ایک انسٹیٹیوٹ ہے سر امریکہ کا, دا اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈی, انہوں نے ایک نکالا تھا گورننس آف انٹرپرائز IT. تو میں نے وہ بھی کر لیا, تو وہ آپ کی جارگن ذرا ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سے فریم ورک ہیں آف ویلیو انجینئرنگ اور ہاؤ ٹو گیٹ منی. تو وہ کر لیے تو وہ پڑھانا شروع کر دیے. اور اس پڑھانے میں یہ ہوا کہ بجٹ بھی ٹھیک ہو گیا, کیونکہ حکومت سے جو آپ کو ملتی ہے وہ مشکل سے آپ دعا ہی کرتے رہتے کہ یا اللہ بیگم نہ بیمار ہو اور گاڑی کے ٹائر جو ہیں نا وہ یکساں خراب نہ. تو دیٹس ہاؤ اٹ ورک. کہ چھوڑنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی, مشکل نہیں, کیونکہ آپ کے گھر میں اگر 4 کوک بھی ہیں اور 2 ڈرائیور بھی ہیں تو پھر آپ وہ جو آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپ کیا تھا, جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے پھر وہ
ملیشین گورنمنٹ نے آپ کی ہاں وہ تو پھر کیا سافٹ ویئر تو ظاہر پھر وہ آپ کا ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے نا کہ ہاؤ دا ورلڈ ورکس. کسی بھی ڈومین میں آپ نے اینڈ ٹو اینڈ کام کیا ہو, یہ بھی ایک پرویلیج ہے. میں سمجھتا ہوں لوگ باہر جاتے ہیں سسٹم دیکھتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سسٹم بنانے میں پیچھے اسٹوری کیا ہے. جی انہیں صرف ایک پکچر پتہ ہوتی ہے, دا اسٹوری انڈر لائن کوئی نہیں پتہ ہوتی. اسٹوری آپ کو پتہ چلتی ہے آپ نے گراؤنڈ اپ کہیں ورک کیا ہو یا دیکھا ہو فلاں. تو یہ ہاؤ اے سافٹ ویئر اور سسٹمز آر ڈیزائنڈ فرام دا گراؤنڈ اپ, یوزر کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنے سے لے کر اس کو ڈرا کیسے کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنے کے چیلنجز کیا ہیں, چینج مینجمنٹ کے چیلنجز کیا ہیں. وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, سیدھی سی بات ہے, میں نے اور بیگم نے کہ یا اللہ کسی سے کم آ جائے اور ہمارے اس میں سے رزق کے اسباب بھی بن جائے. ملیشین گورنمنٹ کے ساتھ میرے کانٹیکٹ بن گئے ان انٹرنیشنل کانفرنسز جی جو اسی بیسٹ پریکٹسز میں ہوتی تھیں. تو وہ جیسے پاکستانی ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا بھی انہیں آتا ہے یا ان کی تھوڑی سا آئی ڈونٹ نو کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے یا نہیں, وہ جلدی دے اسٹینڈ آؤٹ ان انٹرنیشنل میٹنگ, یا انہیں بولنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے, وہ ساتھ جیپنیز کو آتا زیادہ ہوتا ہے, لینگویج اسکلز زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں وہ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ انفارمل لیڈر بن جانا آف دا گروپ, اینڈ دس ہیپن ود می ان 3-4 times آن انٹرنیشنل کنونشن. تو پھر میں نے ایک پہلی انہیں ای میل کی کہ یار آپ کے پاس کوئی ایسی سلاٹ ہے تو جہاں پہ کوئی آپ ریفارم کر رہے ہو. تو دے سیڈ یس کم آن ہے. تو دیٹس ہاؤ آئی لینڈڈ اپ ان ورکنگ ود منسٹری آف فائنانس, اور وہ ساری اسکلز ڈٹو وہاں پہ کام آئیں ملٹیپلائڈ بائی سو مینی ٹائمس. ہاؤ لانگ ڈڈ اٹ ٹیک آپ کا جو ٹینیور ملیشیا کے ساتھ؟ ملیشیا سر آئی لیفٹ ایف بی آر 2014 سے لے کر 19 تک وہ پروجیکٹ ڈیلیور میں بھی آ گیا. ہاں تو اٹ واز اے گڈ شو. وہ تو آپ نے بڑا اچھا انہوں نے بینیفٹ کیا. آپ کو ملیشین گورنمنٹ کی ورکنگ میں اور پاکستان گورنمنٹ کی ورکنگ میں ہاؤ ڈو یو کمپیئر دیم؟ اوکے, گورنمنٹ کی ورکنگ مطلب گورنمنٹ کہیں پہ بھی بندے کو آئیڈیل تو نہیں نظر آتی, بندہ کہتا ہے گورنمنٹ کی ورکنگ ہے ایک مائنڈ سیٹس کی ورکنگ. ہاں جو چیزیں ہمیں وہاں جا کے اب ایک دو اچھی لگیں سوسائٹی کی, تو ایز اے سوسائٹی لیول پہ دیکھیں تو انہوں نے بانٹ کے کھانا بہت جلدی سیکھ لیا تھا. اچھا یس ایز اے سوسائٹی کہ آپ کی 70% سوسائٹی لوکلز ہیں, ملیز ہیں, آپ کی کوئی چھوٹی سی سلاٹ 10-15% چائنیز اوریجن کے وہ ہیں, مطلب دے ڈونٹ آر کائنڈ آف کریکٹڈ ود دا مین لینڈ چائنا, اوریجنل ادھر کے ہیں لیکن چائنیز ہیں, اور باقی آپ کی چھوٹا سا سلائس جو ہے وہ انڈین اوریجن کے ہیں جو ابھی بھی ان کے پاس ڈبل پاسپورٹ بھی ہیں یا یہاں کا پاسپورٹ ہے تو انڈیا کی ریزیڈنسی ہے سارا اسٹاف. تو انڈینس, چائنیز اینڈ دا ملیز. اور چائنیز ایک بھی بیوروکریسی میں نہیں آتا یا ہوتا ہی نہیں, وہ کاروبار کے لوگ ہیں. سو دا انٹائر فائنینشیل اینڈ بزنس تھنگ از ڈن ہاؤ دا چائنیز ریکمینڈ. ٹھیک. اور حکومت کا سارا کاروبار لوکل کے پاس ہے ود دا کائنڈ آف ٹیسٹ ڈیل کہ ہمارے بچے بھی آپ کے کام کریں گے. اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ وہاں کا جو CSS سسٹم ہے نا, وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تھرو سے آپ نے ڈگریز لی ہوئی ہوں. تو چائنیز اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے آن دا کوالٹی آف ایجوکیشن آف دیئر چائلڈ, سو دے گو فار دا ٹرو انٹرنیشنل اینڈ چائنیز اسٹینڈرڈ اسکولز. تو وہ ویسے بھی بائی چوائس بھی ادھر جاتے نہیں ہیں کہ میں اپنے بچے کو ادھر بھیجوں ملے اسکول میں. مطلب ملے اسکولز ان دا اسکول رینکنگ اگر مسلمس میں دیکھیں تو دا نمبر 1 از ٹرکی اوور آل ایز این ایگریگیٹ, دا نمبر 2 از ملیشیا, بٹ اوور آل دے آر 56th ان دا ورلڈ رینکنگ. تو اتنے اچھے اسکول نہیں ہیں کہ بندہ کہے کہ بہت ہی اچھے اسکول ٹاپ 20 میں نہیں ہیں. تو چائنیز اس وجہ سے. اور دوسری اچھی بات یہ تھی کہ وہاں ہر جگہ پہ وہ فیملیز ہیں جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہاں پہ بھی ڈچ آئے, اس کے بعد فلانے آئے, اسٹیٹ آف ملاکا بھی کی, اس کے بعد اسے ہماری طرح کی کالونائزڈ وہ ہے. لیکن جو بڑی فیملیز ہیں نا, انہوں نے راؤنڈ رابن اپنا وہ کنگڈم والا پہلے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یار 5 سال ہمارے پاس رہے گی, وی ول بی دا رائل فیملی, دا نیکسٹ رائل. تو رائلٹی کا بھی ایک کوئی جھگڑا نہیں ہے. سنگاپور واز اے پرابلم فار دیم فار انیشیل ایئرس. تو وہ سنگاپور شاید دنیا کے واحد ممالک میں جس کو زبردستی آزاد کیا گیا یار آپ پرابلم کرتے ہو جاؤ. تو وہ لیو کون ویو کیا پوچھ. تو دس واز اے ویری گڈ کہ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو گورنمنٹ کی ورکنگ ہے وہ
پاکستان گورنمنٹ کی ورکنگ مطلب اب آؤٹ پٹ کے حساب سے دیکھیں تو مطلب وہ ایک ان ارلی 60s ٹل ارلی 60s پاکستان's exports were 3 times Malaysia. 3 times کہ ہم بھی وہی پرانی بھیڑوں کی انیں اور کاٹن بیچ رہے تھے اور وہ بھی وہی بیچ رہے تھے. اور میں جب وہاں پہ پہلی دفعہ مجھے شاک ملا آؤٹ پٹ کے حساب سے کروں, پھر میں ان پٹس بھی بتاتا ہوں کہ ہاؤ ڈو ورک. 2007 ان کی پورٹ کلینگ سے کوئی سیکھنے گیا کہ آپ کیسے کرتے ہیں, تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہیں. ہم اس وقت ٹرائی کر رہے تھے کہ یار اگر ہماری 20 ارب ہو جائے نا ڈالر تو کچھ تھوڑا سا اسپیس مل جائے گا. $20 billion. انہوں نے کہا $24 billion پر منتھ. تو میں پھر اپنا آرام سے کافی کا کپ اٹھا کے سائڈ پہ چلا گیا کہ مجھ سے نہ پوچھ لے 15 times of Pakistan. تو انہوں نے اس وقت جو ہے نا جس پروجیکٹ میں تھا بہت کلیئرلی اسٹیٹڈ پروجیکٹ تھا کہ ہماری فور کاسٹ یہ ہے کہ ہمارے پورٹ پہ 36 ملین TEUs کی ٹریفک گزرنی ہے, کسٹمز کے, ہیلتھ کے, امیگریشن کے, یہ سسٹم ول فیل اینڈ وی ول کم ٹو اے ہالٹ کیونکہ اب انٹرنیشنلی نیٹورکس تو کنیکٹڈ ہے بزنس کے. تو واٹ شوڈ وی ڈو؟ وی ہیو ٹو سالو دس پرابلم اینڈ بی امنگ دا ٹاپ 10 in the port efficiency in the world. With this target, everybody was geared. یہ target. Yeah. So and they achieved it. Target oriented. Yeah, and they achieved it. ان کا جو vision 2020 تھا, they actually achieved it. یہ بات. And you were part of that. I was part of that very team. تو اچھا اب وہ اچیو کرنے میں جو لیڈرز کا رول ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے remove the stumbling blocks. جی. ہر 3 مہینے کے بعد ڈپٹی فائنانس منسٹر used to chair اینڈ ایوری بڈی ہو واز ایوری بڈی, چاہے وہ سینٹرل بینک ہے, چاہے امیگریشن ہے یا کسٹمز ہے, فلانا وہ بیٹھے ہیں, اس کا صرف ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ یار کون سا اسٹمبلنگ بلاکس ہے وچ آئی کین ریموو. باٹل نیک. تو باٹل نیکس جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کہ جی وہ ایک نوٹیفیکیشن ہے جس کی وجہ سے فلانا ہے, تو وہ کام اتنے وہ طریقے سے چل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ٹارگیٹ اورینٹڈ از دا ورلڈ کہ انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا کہ اینڈ ایوری باڈی از الائنڈ ٹو دیٹ. تو موونگ فارورڈ فرام ملیشیا اور آپ نے پھر جاب چھوڑ دی, تو آئی ہیو لرنڈ کہ آپ نے اپنے بچوں کی پھر ہوم اسکولنگ کی. ہاں سر, ہوم اسکولنگ. اور ہوم اسکولنگ میں جو آپ کی جو آمدنی تھی وہ بھی ایک ریزن تھی کہ سرکاری نوکری میں آپ اسکولوں کی فیس ہے بڑی مشکل ہوتا ہے, اس کی اکنامکس نہیں ورک آؤٹ کرتی, بنتی نہیں ہے, اصل بجٹ بنتا ہی نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ کہ آپ نے جب بچوں کی ہوم اسکولنگ کی تو اس کا آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ My experience was totally marvelous, although it's not replicable by everybody. Marvelous اس حساب سے کہ جس دن ہم نے فیصلہ کیا نا, میں نے اور بیگم نے, کہ ہم نے بچے اسکول نہیں بھیجنے کل سے, تو اگلے دن کوئی پتہ نہیں تھا کہ اب کیا کرنا ہے. اینڈ دا چلڈرن ور ان گریڈ 2, 3, 4 اینڈ 9 پری او لیول. تو پری او لیول کو تو ہم نے نہیں چھیڑا, اس کا تو ڈیمیج از ڈن. تو جو چھوٹے تھے, جو دوسری تیسری چوتھی میں تھے, ان کو ہم نے ایک ہی دن اسکول نکلوا لیا. اسکول سے وہ تھا تو کائنڈ آف اسکول کی فیسیں ہم کسی وجہ سے گورنمنٹ کے پروسیسز کی وجہ سے نہیں دے سکے, تو ہم نے بچوں کو نکلوا لیا کہ نہیں بچے آئیں گے تو دیکھیں گے. اس وقت اب ناؤ آئی ایم ٹاکنگ 2010 9-10 ٹھیک. تو ایک ایسا ڈائننگ ٹیبل لیا, کسٹم والوں کو فون کیا کہ یار اگلا جو کنٹینر آئے گا سیکنڈ ہینڈ یوزڈ کمپیوٹرز کا, تو 3 کمپیوٹر میں نے کسی سے بات کر لے, میں نے خریدنے ہیں ٹھیک. تو انہوں نے مجھے 3-4 کمپیوٹر, جو میں نے کہا یار کسی سے چیک کروا لینا کہ وہ تھوڑی بہت ہوتی بتی شتی چلتی ہوئے, تو 3 کمپیوٹر منگوائے, اور ایک ہم نے گھر میں فرسٹ ٹائم انٹرنیٹ لگوایا اور پڑھانا شروع کر دیا. پڑھانا شروع کرنا تھا تو یہاں پہ FBR میں پھر یہ ہوتا تھا کہ تھوڑا سا جلدی اٹھ کے آپ, تاکہ 9 بجے میں پہنچ جاؤں, تو ہم بچوں کو ٹائم پہ اٹھا دیتے تھے. In 3 weeks children realized کہ ہم اپنے ٹاپک الائن کیوں نہیں کر لیتے. آپ نے بھی بادل پڑھنا ہے, آپ نے بھی وہ پڑھنا ہے, آپ نے بھی وہ پڑھنا ہے, تو ایک ہی ٹاپک پڑھ لیا کریں. In 6 weeks they had the Gantt chart made by themselves on the board. یہ بات, وہ گینٹ چارٹ مجھے CSS اکیڈمی نے بھی نہیں سکھایا,
کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل کسی ٹریننگ میں وہ پی ایم پی کا کورس کیا تو پتہ چلا کہ یار وہ نظر آتی ہے چیز کہ یہ کرٹیکل پاتھ پہ ہے اور اینڈ دے میں نظر رکھنی باقی ایکٹیویٹیز اسی بفر میں ہو رہی ہیں. یہ گینٹ چارٹ بچوں نے خود سے ڈسکور کر کے وہاں بنایا ہوا تھا. ماشاءاللہ. اینڈ آفٹر 6 weeks کس ایج 2 3 4 2 سال کا جو بچہ ہے مطلب کہ وہ +5 کر لے 7 9 10 7 9 10 اینڈ دے ور ان کی اپنی جو کوگنائٹو فیکلٹی تھی دے جسٹ اسٹارٹڈ ٹو ورک آؤٹ. بالکل. اور پھر انہوں نے بٹ میرا جو اچھا انٹرسٹنگ پارٹ وہ یہ ہوا کہ بچوں نے کہا کہ ہم نے اس طرح نہ چونگے مار مار کے نہیں پڑھنا, کیونکہ وہ ٹپکلی مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اچھا جی تھوڑا سا میتھ پڑھ لو پھر تھوڑا سا تھک جاؤ تو وہ پڑھ لینا, اسلامیات پھر تھوڑا سا تھک جاؤ تو وہ پڑھ لینا, جس کو اب ہم بعد میں ایجوکیشن میں پڑھنے کا موقع ملے تو پتہ چلا کہ یہ تو چونگے مارنا ہے, نالج ایسے نہیں ہوتا. جتنے بھی دنیا کے دا بیسٹ اسکولز ان دا ورلڈ آر ان ایسٹ ایشیا, دے آر دا موسٹ کنیکٹڈ اسکولس. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ 1.5-2 گھنٹے کا امرسو پیریڈ ہوتا ہے, چلڈرن آر ٹوٹلی ان ٹو سم تھنگ. تو وہ تو بلکہ بنک کہا جاتا ہے, کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے, ریسرچ میں بھی, جان ہالٹ ہر جگہ پہ, کہ لرننگ بچوں کی فاؤنڈیشنل اسٹیج پہ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا اماؤنٹ آف ٹائم دے ور ناٹ آن دیئر سیٹس. یہ بات جتنی دیر وہ سیٹ پہ تھے وہ تو سوچ رہے تھے کہ یار میں نے کی یہ بند کر کے بیٹھا. اسکولوں سے پہلے تو اتالیق ہوتے تھے, جب یہ اسکول ایجاد نہیں ہوئے تھے تو اتالیق ہوتے تھے. اچھی فیملی جو تھی ایک بندے کا, اور وہ پھر اگر تاریخ پڑھا رہا ہے تو وہ کلاسوں کے حساب سے نہیں پڑھاتا تھا, وہ کہتا تھا یہ تاریخ ہسٹری پڑھانی ہے آپ کو یا یہ جیوگرافی, اور پھر ان کو ساتھ ان کے سفر بھی کرتا تھا. تو دے ڈیزائن دیم سیلوز کہ ہم ایک دن میں 2 سبجیکٹ کیوں نہ پڑھ لیا کریں, بجائے اس دے کہ ہر روز ہر سبجیکٹ کو ٹچ کیا کریں. میں نے کہا یہ تو اچھا ہے. اس سے بھی وہ تنگ آ گئے ان اے ویکس ٹائم. انہوں نے کہا لیٹس ہیو اے میتھس ویک. یار اتنی دیر تو میری تنخواہ بھی آگے جو رکی ہوئی تھی اور یکدم وی ور رچ. تو ہم گئے سیدھا ایک بہت اچھی انجینئرنگ لیول کی شاپ پہ, جہاں پہ انجینئرنگ لیول کی جیومیٹری باکسز آتے ہیں. بڑی ٹی اور بڑی ساری فلانی اور بڑی ساری ہم نے خرید لی. اب وہ چونکہ فیسیں ڈھیر ساری بچ رہی تھی تو ہم نے 40,000 روپیہ خرچ کیا. ہوم اسکولنگ کا ایک ایشو ہے, دے ٹینڈ ٹو اوور اسپینڈ. وہ ہم بات کریں گے کہ ہاؤ دے کین اکنومائز. تو وہ خرید لیا. بلیو یو می ان 2 weeks بچوں نے اپنا وہ سال کا میتھ ختم کر چکے تھے. کیا تو انہوں نے کہا جب میتھ از اوور اب ہم بتائیں ہم کیا کریں, لیٹس ہیو اے سائنس ویک. In about 4 to 5 months they had covered the entire journey they were supposed to cover. ایسے لگتا ہے کہ آپ نے ویسے بھی وہ بچوں کو اور جو سسٹم کو ڈیموکریٹائز کر دیا. دا چلڈرن کو, بچے آپ کو بتا سکتے تھے کہ ہم نے اس سسٹم سے پڑھنا ہے, اور وہ آپس میں بھی کمیونیکیٹ کر رہے تھے کہ یار کیا خیال ہے کیسے کریں. اینڈ مجھے تو یہ رولا تھا کہ اب میں کیا کروں, اور دیر واز اے بفر ٹائم. میں نے کہا چلو میں نے اسیسمنٹ لینا. اب وہ انٹرنیٹ آ چکا ہے, میں اسیسمنٹ کی کو نکال لیتا تھا. ہاں کس ٹاپک پہ اسیسمنٹ, انہوں نے اپنا ہی کیلنڈر بنایا امتحان کا, اور مجھے کہا کہ آپ ہمارا ٹیسٹ لے لیں. میں پھر تھوڑا سا FBR کی اسٹیشنری مس یوز کرتا تھا کہ اتنے جا کے نا کوئی ٹیسٹ بنا لینے تے کٹ لینے, شام کو انہوں نے دے دینے ٹیسٹ, اپنی سیلف مارکنگ کر. پھر سمجھ نہیں آپ کیا کریں. ایک دن ون فائن مارننگ انہوں نے خود ہی ڈیسیژن کیا کہ ہم اپنے آپ کو پروموٹ کیوں نہ کر لیں آج. خود ہی پرنٹر پہ نکال لیا کہ ساتھ یہ عرفان از نو لانگر ان گریڈ 3, آئی ہیو بین پروموٹڈ ٹو گریڈ 4, اور لگا دی تو گریڈ 4 میں چلے گئے. they saved 2 to 3 years of their life. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کوئی شے نہیں مانگ رہا ہوتا اللہ سے, کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے سکتے ہیں. Imagine if somebody can save his years by doing thing in a natural, interesting, stress-free way. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جی, کیونکہ یہ اس وقت جو اسکولنگ ہے, جو اسکول سسٹمز ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بچوں کو رٹے پہ لگا کے, اور ایسے اسکول بن گئے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے, ہمارے اسٹوڈنٹ نے 12 A لے لیے ہیں, ہے جی, وہ ایک اسی ٹائم کے اندر کوئی 12 A لے رہا ہے, کوئی 24 A لینے لگا ہوا ہے, فیکٹریاں لگ گئی ہیں A لینے کی, ہے جی, لیکن وہ بچے پاکستان کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا ہے, اور ان کو کسی اور کلچر کے لیے بھی تیار کیا جا رہا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بے شمار پیرنٹس ہیں پاکستان میں جو اس فکر کے ساتھ ہیں, کیونکہ وہ بچے کا کلچر بھی اسکول میں خراب ہو رہا ہے, پیرنٹ کا پیسہ بھی دبا کے اس میں لگ رہا ہے, ریسورسز بھی لگ رہی ہیں, اور اگر بچے کے گریڈ خراب آتے ہیں وہاں پہ
تو ٹیوشن بھی پیرنٹس نے اسکول کے علاوہ پڑھانی ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے گریڈ پھر بھی کوئی کچھ بھی ہو گیا ہے، کیونکہ خرابی بھی وہاں سے کئی دفعہ لے کے آ رہا ہے، کیونکہ اسکول جو ہے وہ اتنا بڑا میلٹنگ پاٹ بن گیا کہ ہر قسم کی بیک گراؤنڈ کا بچہ ایک ہی جگہ پہ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کے ساتھ جو کسی مرکی بیک گراؤنڈ سے کوئی بچہ آ رہا ہے اس نے تو کیا ٹھیک ہونا ہے، لیکن یہ صحیح بیک گراؤنڈ والا بچہ یہ بھی جا کے خراب ہو جاتا ہے. یہ میں کنٹینیوسلی دیکھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہماری سوسائٹی میں آگے جہاں جہاں کام خراب ہونے لگے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہماری عمر ایسی ہو گئی کہ ہمیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا ہیڈ ایک ہے. اور پیرنٹس کے لیے یہ ہوم اسکولنگ جو ہے، اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ تعلیم یافتہ مائیں اس وقت ہیں، لیکن وہ بچے کو اپنے سے فارغ کرنے کے لیے، اپنا کام آسان کرنے کے لیے، فار واٹ ایور ریزن، مے بی ٹو گو ٹو اے جاب، وہ اس کو مونٹیسری میں بھیج دیتی ہے 3 سال کی ایج میں. وہ 3 سال کی عمر ایسی ہے کہ بچے کو کھیل کے سیکھنا چاہیے، اس کو مونٹیسری میں بھیج دیا، ماں سے بھی دور ہو گیا. جو ماں نے اس کی تربیت کرنی تھی، کردار سازی کرنی تھی، وہ بھی ختم ہو، اور اس نے جو کھیل کے سیکھنا تھا گھر میں، جیسے ہم پنجابی کے لفانٹری کر کے سیکھنا، وہ بھی اس کا ٹائم نکل گیا. اور وہ ایک ایسا اسٹریٹ جیکٹ میں ہو گیا کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، کو اس کا نارمل بیہیویئر نہیں رہتا بچے کا. تو آپ کی کیا ایڈوائس ہے ایسے ینگ پیرنٹس کے لیے ہوم اسکولنگ کے لیے؟ اوکے، اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ سا چیلنج ہے. آئی فیل کہ دیکھیں تھوڑا سا وہ آئی لو کہ جو چیزیں ریسرچ نے فائنڈ آؤٹ کی ہیں نا، میرا اپنا ایکسپیرینس جو ہے آف کورس دیٹ از آلسو این ایکسپیرینس، لیکن وٹ اوور آل ٹرینڈ اینڈ آل دیٹ، آپ کے پاس جو پیرنٹس کے پاس اسپیس ہے نا، وی آر ٹوٹلی فیلنگ ان پیرنٹنگ، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس رسپانسبلٹی کا اس لیول پہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی قیمتی چیز مجھے دی گئی ہے ٹو ورک آن. جو کسی امام نے کہا ہے کہ وہ سکھانے والے کو ممنون ہونا چاہیے کہ کسی نے اپنا دل پیش کر دیا ہے ہل چلانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو رسپانسبلٹی ملتی ہے کہ یو پلے دا رول آف دیٹ، کیونکہ مربی اصل تو اللہ کی ذات ہے، الحمدللہ ہے رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ہی رب سے کروایا ہے. مطلب میں اپنے بچے میں کیسے وہ کانسیپٹ ڈال سکتا ہوں؟ میں اسے ہم ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ یو آر سٹنگ ان سائڈ. وہ جو ایک دفعہ آپ نے سٹنگ ان سائڈ کہا ہے، وہ ان سائڈ کے میننگ بھی سمجھ جاتا ہے، اس کی کانوٹیشن بھی سمجھ جاتا ہے، اور ان سائڈ کے جتنے بھی ویریئنٹ ہیں وہ خود تلاش کر لیتا ہے. مطلب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، بابا یو آر سٹنگ ان سائڈ، تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ میں نے تو اسے نہیں بتایا کہ اس کو بھی ان سائڈ کہتے ہیں، اور اس کو بھی ان سائڈ کہتے ہیں، اور اس کو بھی ان سائڈ کہتے ہیں. تو چائلڈ از لرننگ ہمسیلف. پیرنٹنگ میں اب سکول کا ایشو یہ ہے کہ وہ جو میلٹنگ پاٹ کی آپ نے بات کی ہے، اسکول ہیز بین ڈیزائنڈ ان اے فارمیٹ کہ اس نے تو وہ ایک نیرو سا کریکولم ڈلیور کرنا ہے. لیٹس سے دا نیرو کریکولم فار دا مارکیٹ. مارکیٹ مینس کہ وہ بچہ کسی آرگنائزیشن میں، کسی فیکٹری میں، کسی اس لیے بھی وہ نہیں ہے کہ وہ اپنا بزنس کرے، وہ مائنڈ سیٹ اس کے لیے بھی نہیں ہے. وہ تو ایک امپلائر کریٹ کرنے کے لیے، امپلائی کریٹ کرنے کے لیے بہت چھوٹی سی نیرو سی سکلز کے اوپر زندگی کو لے رہا ہے. بٹ دا لائف از مچ مور چیلنجنگ. وہ باقی ساری جو ڈائمینشنس تھی ڈیسیشن والی، میکنگ والی زندگی میں اپنے جذبات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، میری زندگی میں میرے سبلنگز میں سے لوگ رخصت ہو جائیں گے. اینڈ آور کنٹری جہاں پہ وچ از دا 9th موسٹ ولنریبل پلیس انوائرمنٹلی، مطلب 2 سال پہلے the entire 40% of the country was under water، اور ہر 3-4 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے. تو اب اس بچے کو دیکھیں نا وہ کس اسٹریس میں ہے، اور ایک دن آپ نے پھر زیرو ہو جانا ہے اور پھر وہ ہونا ہے. تو کین ہی ڈیل ود دوز چیلنجز، یا وہ پھر سوچے گا کہ میں مطلب ہے کیا کروں گا، اور پیرنٹس نے اراؤنڈ نہیں رہنا. وہ اس کے لیے تو اسکول تیار ہی نہیں کر رہا. اسکول از ناٹ پریپیئرنگ یو فار دا لائف ایز ڈیفیکلٹ اینڈ چیلنجنگ اٹ از، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ رول پیرنٹ نے کرنا تھا. اور پیرنٹ میں دا ادر پارٹ آف ڈائمینشن از کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا یا ساؤتھ ایشیا جو ہے، وہی انڈیا پاکستان،
are the most fastest urbanizing place on the planet Earth. Yes. यानी बहुत तेज़ी से, क्योंकि हमने लॉपसाइडेड सी वो की है, वो बुनियादी तालीम के भी रीजनेबल स्कूल्स गांव में नहीं हैं. तो आप वहाँ पे देखें तो ऊपर से ना, तो बच्चा रिक्शे में बैठ के 10-10 किलोमीटर आ रहा है. जी, yes. ठीक है ना. तो हालांकि होना ये चाहिए था, आइडियल विच आई कैन कंसीव इज के प्राइमरी स्कूल तो या वॉकेबल डिस्टेंस पे होना चाहिए कि बच्चा वॉक करके जा रहा हो और वॉक करके आ रहा हो उस, और मिडिल स्कूल एट द मोस्ट साइक्लेबल डिस्टेंस पे होना चाहिए, और हाई स्कूल में कोई एक आधा आप समझे तो, वरना तो वो भी उधर ही होना चाहिए, वरना बाइक के डिस्टेंस ऐसा है नहीं. अब तो वो आपको नियरेस्ट टाउन में जाना पड़ता है क्योंकि गांव का स्कूल इज फेल्ड. तो उसमें पेरेंट का रोल हैज़ बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हुकूमत ने जितना बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, मतलब हमारे जो सादा स्टेटिस्टिक्स में आप सोचिए देखें सर कि अबाउट अब तो 25 मिलियन तो बच्चे हम कहते हैं, पिछले दिनों से 26 की आ गई, 26 मिलियन बच्चा तो स्कूल नहीं जा रहा. उसकी आप फेट देखें, 26 मिलियन का मतलब है कि इस्लामाबाद जैसे 26 शहर, अब इमेजिन करें, इस्लामाबाद इज 1.1 मिलियन समथिंग, ये वो हैं. लेकिन जो जा रहे हैं, ठीक है, आर दे बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द लाइफ, द चैलेंजेस वी आर इनकाउंटरिंग एज अ वर्ल्ड, एज अ प्लानट, एज अ सोसाइटी, एज फलाना, आइडेंटिटी के चैलेंज, इवन वो चैलेंज, तो वो स्कूल तो उसके लिए है ही नहीं. तो पेरेंट की जिम्मेदारी, इफ़ दे डोंट राइज अप टू द ओकेजन, तो फिर मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है. और टू राइज टू द ओकेजन है भी बहुत आसान, वो हम अलग बात करें. हाँ, यही बात है कि एक्चुअली ये जो यंग पेरेंट्स हैं, नंबर एक तो शादी के लिए भी लोगों को तैयार नहीं किया जाता. वो शादी जो है ना, उसके बाद पीपल स्टार्ट टू रियलाइज कि यार ये बच्चे हैं. लेकिन बच्चों की तरबियत, यंग पेरेंट्स की अपनी एजुकेशन, वो तो उनका ख्याल है कि ये कोई रोमांटिक कोई इंडियन मूवी चल रही है. तो लेकिन दिस इज़ वन साइड ऑफ लाइफ जो कि इस वक्त हमारा सब्जेक्ट नहीं है. लेकिन ये है कि जो आपने फरमाया कि मैनी पीपल कैन, क्योंकि एजुकेटेड लेडीज़ आ रही हैं मैरिज में, शादी, अच्छी एजुकेशन है. अच्छा, और फिर वो लेडीज़ जो हैं वो आम तौर पे स्कूलों में यही पढ़ाया जा रहा है कि तुमने जब भी बैचलर्स कर लिया तो फिर यू विल लुक फॉर ए जॉब. ये एक अजीब चीज़ चल पड़ी है यहाँ पे. तो वो जॉब, वो जो सैलरी है और जो एक प्राइवेट स्कूल की फ़ीस और ख़र्चे हैं, अगर आप उसको करें तो उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है ऑफ होम स्कूलिंग, वो आपका क्या ख्याल है जी? वो डज इट मेक एन इकोनॉमिक मॉडल? मेरे तो ख्याल ये है सर कि आप सोचें ना, ओवरऑल अगर मैं तो चाहता हूँ कि किसी वक्त हुकूमत ये भी काम करे, हुकूमत तो नहीं करेगी, उनकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन टाइम मोशन स्टडी ऑफ हाउ द सोसाइटी वर्क्स. आप सोचें कि बच्चे की इंडिविजुअल लाइफ को देखें. फाउंडेशनल स्टेज की बात करते हैं 8वीं तक. 8वीं के बाद तो चेसी इज डन. जी जी. अब 8वीं के बाद बच्चा आपके इन्फ्लुएंस में नहीं है. इतने इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं कि वो जो स्टेजेस होती है ना बच्चे की, सूरह अल हदीद में लिखी हुई फॉर्मेटिव, इअलमू इन्नमल हयात दुनिया लाहिबुन व लाउन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन व तफकासुर. और ये जाके जुड़ती हैं अल्हाकुमुत तकासुर से, कि यानी मैंने, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने बंदे को बनाया ही ऐसे है कि ही विल टेंड टू प्ले. जी, यानी उसका पीक टाइम है प्ले का, वो शुरू वाला. देन ही विल टेंड टू अम्यूज हिमसेल्फ और हरसेल्फ. वो अभी आप बच्चा 4वीं 5वीं 6वीं में आ गए. देन ही विल टेल टू अडॉर्न हरसेल्फ. अब उसके सेक्स हार्मोन्स आ जाएंगे, वो कहेगा मैं लगती कैसी हूँ, मेरा कोट ठीक है, मैं उसी ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं, या हाउ इज. देन ही विल टेंड टू तफाखुर कि मैं तो 3rd जनरेशन फलां हूँ, सेनेटर की बेटी हूँ, या एचिसोनियन हूँ, या एनीथिंग लाइक दिस. और फिर होगा तकासुर कि मैंने चीज़ें इकट्ठी करनी है. अब ये पॉजिटिव रिस्क्स भी हैं कि आपको पता है, खालिक ने बता दिया है कि भाई इस तरह होता है. रिस्क मैनेजमेंट में इज़ अ न्यूट्रल टर्म. ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है. मेरे ऑब्जेक्टिव को जो चीज़ पॉजिटिव हिट करती है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है. दैट्स माय पॉजिटिव रिस्क. जी, ठीक है. तो अब उन्हीं को यूटिलाइज करना है, उसकी बजाय. तो ये मेरे पास जो स्पेस है ना, सबसे अहम वो तो 7 से 14 साल की है. अब 7 से 14 साल के बच्चे की इस वक्त ज़िंदगी इंतहाई पैथेटिक है उस टाइम मोशन स्टडी में, विच आई एम कंसीविंग इन माई माइंड, कि वो 2 बजे आई है बच्ची या 1:30 बजे घर पहुंची है. घर पहुंची है तो अभी एक ट्यूटर आ गया. ट्यूटर इसलिए आया है कि पिछले 6 घंटे के फेलियर को मैं अब 1.5 घंटे में एड्रेस करने की कोशिश करी. पॉसिबल है
کہ آپ نے 7 گھنٹے بچے کو ادھر رکھا ان این انوائرمنٹ اور اب آپ اس کے فیلئر کو ایڈریس کرنے کے لیے 1.5 گھنٹہ اور جو کہ سوائے اس کو ہوم ورک ہیلپ کرنے میں کچھ نہیں کرے گا. اینڈ دین ابھی وہ ایک پانی اس نے پیا ہوگا, اس کے بعد تو وہ ایک داڑھی والا آ جائے گا کہ جی تجوید کا ٹائم ہو گیا. دا چائلڈ از ٹوٹلی اسٹریسڈ آؤٹ, اور اس وجہ سے 90% آف دا چائلڈ ایکسیپشن علیحدہ اس کو علم کے پروسیس سے متنفر اور بیزار ہے. یہ تو بچے کی حالت ہے. سسٹم کی حالت دیکھیے کہ 2000 گاڑیاں جا رہی ہیں ایک سکول میں کرنے, اور سارے شہر کی ٹریفک بلاک ہے. اینڈ آپ ذرا مارگلا روڈ پہ یا کسی روڈ پہ یا جس روڈ پہ بھی وہ 4 سکول ہیں, لک ایٹ دا انوائرمنٹ کاسٹ ٹو دا سوسائٹی. جی یہ پاسبل نہیں تھا کہ میری وہ پڑھی لکھی ماں مثال کے طور پہ وہ بچے کو صرف ہفتے میں 1 یا 1.5 دن ایک جگہ پہ بھیجے کہ وہاں لیب میں بھی کرے گا, وہاں کچھ کامن ایکٹیویٹیز بھی ہونی ہے, باقی سارا میں فالو اپ ادھر ہی کر لوں گی اپنی اسٹریٹ میں 2 بہنوں کے ساتھ. تو ہیوج انوائرمنٹ کاسٹ ہے, آف کاسٹ آف ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ بائی دیٹ مدر ہو از سٹنگ آئیڈل ایٹ ہوم. تو عرفان صاحب آپ یہ بتائیں کہ ایسے جو ہمارے لسنرز ہیں, ایسی ینگ مدرز ہیں, if they need further advice, are you available in some way? اچھا سر, یہ جو مدرز ہیں نا, اس میں میں تھوڑا سا کروں کہ اونلی مدرز کانٹ ڈو دس. میں نے چونکہ ڈھیر ساری مدر کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے تو وہ obviously نہیں, I mean سے پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں, ینگ پیرنٹس. لیکن مدر کا ایک ٹپیکل ایشو ہے. میں اس لیے کہتا ہوں, سوری, پیرنٹس اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو usually the father has to do something on a, مطلب انہیں جاب کرنی ہے یا کاروبار کرنا ہے, he is busy with other things. So mother جو ہے, number one, she should be a mother, she should not relegate her. وہ اپنا جو اصل کام ہے نا وہ کسی کے اور کے حوالے نہ کر دے کہ اس کو 3 سال کی عمر میں مونٹیسری میں بھیج دیا جائے. تو اگر وہ اپنا رول پراپرلی ادا کرے اور بچے کی ہوم اسکولنگ کرے تو ہاؤ کین وی گائیڈ ہر؟ اوکے, اس میں انٹرسٹنگ اور جو پازیٹیو بات یہ ہے کہ جو ہم اب فاؤنڈیشنل لیول کی بات کر رہے ہیں. جی, فاؤنڈیشنل لیول سے مراد ہے کہ آپ کا بچہ 12-14 سال کا ہے اور اس کے بعد اس نے کسی پروفیشنل ورلڈ میں ڈیسیشن لینا ہے خود جانے کا کہ میں نرس بننا چاہتی ہوں یا میں کوئی ڈیجیٹل ٹوینس کریٹ کرنا چاہتی ہوں. اس ایج کا نالج ہر پیرنٹ کے پاس آلریڈی ہے, کیونکہ جو بندہ بھی بازار سے سبزی خرید لیتا ہے نا, اس کو وہ نیومریسی اسکلز اس کی ہیں اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مسئلے کیا ہیں سوسائٹی کے, اسے یہ بھی پتہ ہے, لیکن اسے پڑھانا نہیں آتا, کیونکہ پڑھانا اینڈ نوئنگ تھنگ آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. اور پیرنٹس کے جو ٹپیکل چیلنجز ہیں نا, انہیں ایک تو اگر میں اپنے گھر کرنا چاہوں کہ اسکول چاہے میرا بچہ جاتا ہے یا نہیں جاتا, لیکن آئی ہیو ٹو ٹیک چارج کہ میں اپنا ڈیو رول پلے کر رہی ہوں ان ایجوکیٹنگ دا چائلڈ. 2 اہم سوال ہیں جس کا اسے نہیں پتہ ہوتا. ایک تو اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یار میں کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز مس آؤٹ تو نہیں کر رہی جو میں نے پڑھانی چاہیے تھی اس ایج میں. واٹ شوڈ آئی بی ٹیچنگ اینڈ لرننگ. جی, تو یہ اسے نہیں پتہ ہوتا عام طور پہ کہ ہو سکتا ہے اس وقت کلائمیٹ بہت اہم ٹاپک ہو لیکن وہ آپ کو اس کے تو کورس میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس وقت کوئی الگوریدم ڈیزائن کرنا بڑا اہم ٹاپک ہو لیکن ادھر تو کورس میں ہی نہیں ہے, وہ تو سسٹم کیچ اپ کرے گا ان ایئرس ٹائم. ایک دوسرا یہ ہے کہ اسے وہ چیز بچے کے لیول پہ ڈیلیور کرنی بھی نہیں آتی جنرلی. آئی مین اسے کچھ کوچنگ کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی وہ کوچنگ کی فورمز ایگزسٹ نہیں کرتے, وہ ہلکا بھی نہیں ہے, مسجد بھی نہیں ہے. اور وہ جی, میں اسی لیے آئی وانٹ ٹو موو ٹو دا نیکسٹ ٹاپک. وہ یہ ہے کہ عرفان صاحب نے, باقی ان کے بچے ہوم اسکولنگ, کالج, اور اس کے بعد پھر دے ہیو بین میریڈ اینڈ گون. تو ابھی یہ ایک اس کو میں اسکول نہیں کہتا بٹ ایک سینٹر ایسا چلا رہے ہیں جس کا نام ہے ہاؤس آف وزڈم. اور بیفور آئی موو ٹو ہاؤس آف وزڈم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاؤس آف وزڈم میں یہ جو, تاکہ ہم اس کا جو پیرنٹ والی سائڈ ہے, سوری ہوم اسکولنگ ہے, کہ آپ کے پاس ہاؤس آف وزڈم میں اس کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے کہ پیرنٹس کین کم ٹو یو فار سم کائنڈ آف اے کوچنگ, یا آپ نے کوئی آن لائن کوئی ایسے ہی سوچا ہوا ہے ٹو ڈیلیور ٹریننگ آن
ہوم اسکولنگ جس میں if it's a group of people who can approach you اور آپ اس کے اوپر ہوم اسکولنگ کر سکیں, ہوم اسکولنگ پہ کوچنگ کر سکیں. بالکل سر, اس میں ہم نے کافی جب when we were designing کہ یار ہم کچھ کریں تعلیم میں, جو کچھ ہمیں تھوڑا سا سمجھ آیا ہے اور تھوڑا سا پڑھنے کا موقع ملتا ہے, اس پروسیس میں گھر میں کوئی 10,000 بکس کی لائبریری بھی بن گئی, تو کہ یار یہ چیز اگر اب مجھے کرنی پڑے تو probably I could have learned these things in hours not in years rigor, کیونکہ وہ فاؤنڈیشنل چیزوں میں بھی جو اصل جڑ کی چیز ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں. ہم نے اس کا نام رکھا ہوا مسنگ اینڈ کریٹیکل چیزیں. آپ وہ مذہب کے کانٹیکسٹ میں بھی لیں تو بڑا سادہ سا سسٹم ہے نا کہ یار آپ نماز میں کنیکٹڈ رہیں, سوسائٹی میں پتہ ہو کہ ادھر کون سا ڈاکٹر ہے, کون سا فلانا ہے, تک رات کو دو. آپ کا زکوٰۃ کا سسٹم از سو ایلیگنٹ. تو وہ سسٹم اتنا سادہ ہوتا ہے کہ پلرز اس کے بہت. ایجوکیشن میں آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں تو الٹیمیٹلی فاؤنڈیشنل لیول پہ 2 ہی سبجیکٹ ہیں, لینگویج اینڈ میتھس. میری ایون سائنس بھی تو لینگویج ہی ہے نا, کہ یار پودا ایسے کام کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے. اب لینگویج اور میتھ کو بھی فاؤنڈیشنل لیول پہ دیکھیں تو لاجیکل تھنکنگ ہے کہ میں نیچر کو آبزرو کروں کہ یار پودے اس موسم میں ایسا کرتے ہیں, اچھا وہ, اور اس پہ سوال پوچھوں کہ یہ گرین کلر جو ہے یہ ٹرن کیوں ہو جاتا ہے جب انٹو براؤن, یا میں روٹی کو ایسے پکاتا ہوں تو اس پہ کالے کالے نشان کیوں ہو جاتے ہیں. آئی ایم جسٹ آبزرونگ. دس کین آبزرونگ اینڈ آسکنگ دوز کویسچنز از سائنس, اور مجھے پتہ چلنا شروع. اور نیچر ایک اوپن بک ہے. ہم اب اس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں ایٹ دا کنجکچر ان دا ہیومن ہسٹری کہ ایک ایسا استاد بھی آ گیا ہے جنریٹو آئی اے والا, جو 10,000 کتابوں سے بہترین چیز اٹھا کے مجھے جواب دے دیتا ہے, لیکن مجھے سوال کرنا آنا چاہیے. یہ بات اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یار آئی ایم مسنگ آؤٹ سم تھنگ, کہ ایک یہ بھی مسئلہ. تو ہم پیرنٹس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کا نا پہلے آپ کے کانٹیکسٹ نہیں ہے نا, تھوڑا سا کنٹورس میپ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے بچے کو سوسائٹی کے یہ چیز ہے. اس کا میں ان ادر ورڈز کہتا ہوں کہ پیرنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے 1 کہ اس کا 13 سال کا بچہ ہے نا, اس کا ٹارگیٹ رکھیں اس سے, اور اس حساب سے اپنے آپ کو تیار کریں, which can be done in weeks and hours, کہ how the world works, کہ دنیا کیسے چل رہی ہے in the physical sense of phenomena, کہ بارش کیسے ہوتی ہے اور ہوائیں کیسے چلتی ہیں سے لے کر. نمبر 2 in the value chains of the things, کہ میرے پاس یہ جو مائک پہنچا ہے, یہ جو کاغذ پہنچا ہے, ہمارے بچے کو نہیں پتہ کہ اس پینسل میں ایک گریفائٹ اندر وڑیا کی میں, it doesn't know at all. اور اس شہر میں آپ 25 ایڈلٹس کو پوچھ لینا کہ یار اس میں اس نے کیسے ڈالا ہوگا, ہی ہیڈ نو آئیڈیا. یا وہ بنٹے سے کھیلتا ہے نا, تو پوچھ لو کہ اتنا راؤنڈ بنٹا کیسے اس نے بنایا ہے, بیکاز ہی از لاسٹ کیپیسٹی, اس کو تو فائنل پروڈکٹ ایک ملی ہوئی ہے کہیں سے. تو ہاؤ دا ورلڈ ورکس میں دا فینومیناز اینڈ دا ویلیو چینز, اینڈ دنیا کو پھر میٹا فزیکل سینس پہ بھی دیکھے کہ ہر چیز خود بخود نہیں چل رہی, کوئی ڈیوائن انٹرونشن بھی ہوتی ہے. دوسرا اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پھر چیلنجز کیا ہیں, دنیا جو چل رہی ہے اس میں ہمارے سوسائٹی لیول کے کیا چیلنجز ہیں میری اسٹریٹ. تو بچے کو تو بیسیکلی بچے سے پہلے تو the parents need to be sensitized to this thing and educated, and they can probably. یہ میں کہتا ہوں کہ سر it's not a long arduous journey. Just moving forward from this, میں نے آپ کا ہاؤس آف وزڈم جو آپ نے ادارہ بنایا ہے, آئی واز ویری نائسلی امپریسڈ جب میں نے وہ دیکھا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ویژول اور پریکٹیکل قسم کی ایگزیبٹس بنائے ہیں, جس کے ساتھ آپ مختلف فزکس کے فنومنا, میتھ کے فنومنا, آپ اس کو کتنی آسانی سے آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا. تو بلکہ ایٹ مائی ایج آئی آلسو لرن سم تھنگ. آپ کی پیرابولا والی جو ویڈیو میں نے دیکھی, تو اس وقت آپ تھوڑا سا ڈسکرائب کریں کہ یہ جو آپ نے house of wisdom, it stands as how. اچھا, تو یہ جو آپ نے how کا جو کانسیپٹ ہے, ایگزیکٹلی what are you delivering to the society in this? اس کا میں بریفلی یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ ہم ان 4 چیزوں کے لیے پیرنٹس کو اصل میں تیار کرنا چاہتے ہیں, اس میں ایک رول پلے کرنا چاہتے ہیں, اینڈ the effort needs to be of course replicated بلین ٹائمس, کہ ہر سوسائٹی میں ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ پیرنٹس کو ان 4 سوالوں کے اراؤنڈ تیار کیا جائے. 1, اسے پتہ ہو ہاؤ دا ورلڈ ورکس, تاکہ وہ بچے کو بھی وہی پاسن کرے گا نا کہ اسے خود پتہ ہوگا. تو نمبر 2, اسے یہ بھی پتہ ہو, یعنی بچے کو یہ پتہ ہو, امیجن کہ ہم نے تو بچے پہ اپنا رول ایک پلے کریں, یہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں
in the whole scheme of things and the system of systems मैं कौन हूँ और मेरी अंदर की कहानी और कल्ब क्या कहता है, व्हाट इज़ माई स्टोरी. मैं बैकग्राउंड पे जाके म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ या मैं आई एम द पर्सन हु विल लीड द टीम और कम ऑन लेट्स डू इट, और आई एम गुड एट रिसर्चर. मेरा अपना मिजाज है ना, और मैंने अपना मिजाज डिटर्मिन करना. उसको डिटर्मिन करने के वो मौके क्या आपने दिए हैं कि या आप इम्पोज करते हैं कि यही कपड़े पहन और आज मैंने उधर ही जाना है. आर यू लेफ्ट यू ओपन चॉइसेस विद देम कि आज आपका क्या ख्याल है कि लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स या हम आज टेक्सला का विजिट करें. ठीक. तो तीसरा अब ये सवाल आपने दो भी करवा लिए ना, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, कि मैं कौन हूँ, तो अपना फिट खुद ही ढूंढ लेगा. तो हमने तो 13 साल तक का सेल्फ लर्नर बच्चा पैदा करना है, वरना कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि टुडे ऑन द एवरेज एवरी प्रोफेशनल चेंजेस 3 to 4 फील्ड्स इन हिज लाइफ. मैं खुद उस एग्जाम्पल हूँ कि आई वॉज दिस एंड आई नाउ आई एम काइंड ऑफ एजुकेशनिस्ट. तो ये मेरे अराउंड सारे ही है. अच्छा, उसमें पेरेंट्स ने जो हमने HOW में ये काम कर रहे हैं कि ये जो स्टोरी है ना, ये सारी स्टोरी पेरेंट्स 15 घंटे में सीख लेता है कि अच्छा कायनात बनी कैसे. ठीक है ना. उसके बाद वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए, उन इंग्रेडिएंट्स की कुकिंग कैसे हुई, इनटू हाउ ये आज जब दुनिया को और कॉन्टिनेंट्स को हम इस शेप में देख रहे हैं या ह्यूमन सोसाइटीज़ को इस शेप में देख रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं थे. उसमें ह्यूमन का जर्नी क्या रहा है, कब इंसान ने नंबर इन्वेंट किए, कब एग्रीकल्चर इन्वेंट की, कब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 आई, कब ये फलाना आया, कब जंगें हुई, क्यों हुई, नेशन के रीज़न. ये एक स्टोरी के अराउंड मुझे पता चल जाता है. फिर आखिर में मॉडर्न टाइम्स कि आज मेरे चैलेंजेस क्या हैं. ये जो स्टोरी है ना, ये इसको हम कहते हैं द एसेंशियल नॉलेज सीरीज़ फॉर पेरेंट्स. उस स्टोरी में फिर इन्वेंशन भी आती हैं, वो हीरो भी आता है और वो कहानी भी आती है द एपिक ऑफ गिलगमेश, और वो मतलब चैलेंज भी आता है कि किस तरह 2 दफ़ा आइंस्टाइन ने या न्यूटन ने अपने आप को अंधा कर लिया इन परसूट ऑफ स्टडीइंग लाइट. हम वो नहीं सिखाते कि वो हीरो कैसा था. तो वो 15 घंटे में एंड विद सम प्लेलिस्ट्स एंड सम रीडिंग, क्योंकि किताब नहीं पढ़ी ना फिर आप कुछ नहीं कर सकते. ये हम कहते हैं कि हम 24 कॉन्टेक्ट आवर्स भी नहीं चाहिए. इन 15 कॉन्टेक्ट आवर्स पेरेंट्स का वो कंटूर बन जाता है कि ओके अब मुझे मैप में क्लैरिटी से पता है कि इन महल्लों में मैंने जाना है और ये क्रिटिकल महल्ले हैं. मैंने बच्चे को सो ये जो आपका जो इदारा है, ये आपने बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बनाया या पेरेंट्स के लिए बनाया? नहीं, बेसिकली इट्स फॉर पेरेंट्स. इट्स फॉर पेरेंट्स. क्योंकि वो एंड यू क्रिएट इन देम द एबिलिटी कि वो अपना रोल पॉजिटिवली प्ले कर सके. और उनकी आप एक कोचिंग भी करते हैं कि हाँ, पेरेंट्स के सर हमने रेगुलर प्रोग्राम बनाए हुए हैं. वहाँ वी कॉल इट एक्सेलरेटेड प्रोग्राम फॉर पेरेंट्स. एक्सेलरेटेड इसलिए कहते हैं कि हम बहुत कम चीज़ें बताते हैं जो क्रिटिकल हैं, बाकी खुद समझ आ जाती हैं. और ये सिर्फ 15 घंटे का प्रोग्राम है. उससे पेरेंट्स की एक किस्म की री-अवेकनिंग हो जाती है कि अच्छा अब मुझे पता है कि दीज आर द इंग्रेडिएंट्स आई हैव टू गो थ्रू. फिर ये समझ आए, उससे फिर चैलेंज अगला ये वो इनकाउंटर कि इन इंग्रेडिएंट्स को रेसिपी में कन्वर्ट करके बच्चे के लेवल पे कैसे पास ऑन करना है. ये फिर उसका एक दूसरा फेज़ है जिसको हमने सादा 5 लफ्ज़ों में किया हुआ है: प्ले, क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन, स्टोरी एंड ट्रांसफ़र. ये PQRST कि यार इस पे आप सारी की सारी साइंस इन 5 टॉयज़ के अराउंड फिजिक्स सिखा सकते हैं. फिजिक्स इज ऑल इन टॉयज़. ठीक है ना. 3 फोर्सेस, 3 पार्टिकल्स हैं बस, दैट्स ऑल. और उनके इंटरेक्शंस हैं, वी कॉल देम टेम्परेचर और वी कॉल देम एंट्रोपी और वी कॉल देम काइनेटिक एनर्जी. तो वो 80% उसमें से सिर्फ एक कैंडल के अराउंड किए जा सकते हैं जस्ट बाई क्वेश्चनिंग. उस कैंडल में वो कैपिलरी एक्शन भी है, उस कैंडल में सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो भी है, उस कैंडल में ग्रेविटी भी है, उस कैंडल में लेकिन मटेरियल. बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि ये जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे मैंने आपके वहाँ पे एग्जिबिट्स देखे हैं और ये व्यूअर्स भी देख सकते हैं कुछ एग्जिबिट्स इस किस्म के वहाँ पे कि आपने मुख्तलिफ चीज़ों को ऑप्टिकल इल्यूजन्स के थ्रू भी और फिज़िकली भी कई चीज़ों को आपने किया है. आप थोड़ा सा उनको अगर डिस्क्राइब करें. और दूसरा ये है कि अगर वो पेरेंट्स, मेरा सेकंड क्वेश्चन टू यू इज़ कि अगर ये चीज़ें जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं ये पेरेंट्स अपने बच्चे को भी ला सकते हैं आपके पास फॉर ट्यूटरिंग? हाँ सर, हमारा तो ये पहले जो तो आप मुझे हाँ, ये बताएं कि जो आपने वहाँ पे अपने पास जो आपने एग्जिबिट्स बनाए हैं सिखाने के लिए मैथ और फिजिक्स के असूल,
جی بالکل. پیرنٹس کو تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں نا کہ وہ ایک وہ اسینشیل اپنے نالج سیریز ہماری تو کسی طریقے سے جوائن کریں اوکے سو کے وقت نکال کے. اٹس ورتھ انویسٹنگ ان, کیونکہ یہ ہمارا 15 سال کا جرنی ہے جو ہم آپ کو 15 گھنٹے میں فاسٹ فارورڈ تیار کر دیتے ہیں کہ یو آر دیئر. اس لیے میں اس رول کو سمجھتا ہوں دا کیٹلسٹ رول, کہ ہم وہ کیٹلیٹک رول پرووائڈ کریں کہ کم وقت میں زیادہ چیز. اب پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, دس از دیئر پریڈیکمنٹ, جینوئنلی بھی نہیں ہوتا. تو ہم نے اب ایک شروع کیا ہے, وی کال اٹ ایڈونچر سیریز. ایڈونچر سیریز فار کڈس, کہ اب یہ پیرنٹس کی ڈیمانڈ پہ. پیرنٹس نے کہا کہ اچھا جو ان کتابوں کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ جان ہالٹ کی کتاب بھی ایک دفعہ زندگی میں پڑھ لیں, ہم انہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ بل برائسن کی کتاب بھی ایک دفعہ پڑھ لیں, اور محمد دا پرفیکٹ ٹیچر بھی پڑھ لیں. تو آپ کچھ کلاسکس انہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ پڑھیں. بچوں کے لیے یہ ہے کہ جو 7 سے 14 سال کا بچہ ہے نا, اس کے لیے اب ہم نے ایک شروع کر دیا ہے فرام یسٹرڈے, کہ ان کو پروگریسولی ایک سٹیج سے, بٹ ناٹ ان کائنڈ آف ایئرس, میرے خیال میں آج کے ٹولز سے, اور اگر آپ انٹیگریٹر صحیح پڑھائیں نا, تو ہم نے گریڈ 3 کے بچے لیے ہیں, یعنی 7 سال کا بچہ, تو ہم انہیں ان 6 weeks ٹائم ہم انہیں فنڈامنٹل میتھس اور سائنس کے کانسیپٹ کروا چکے ہوں گے بائی اونلی 6 hours آف انٹریکشن پر ویک. ٹھیک, اونلی 6 hours آف انٹریکشن پر ویک. وہ کیوں اتنا فاسٹ فارورڈ چلتا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اور یہ پھر اگلے 6 weeks میں وہ نیکسٹ لیول پہ چلا جائے گا, اور اگلے 6 weeks میں وہ 8ویں کراس کر چکا ہوگا, بلکہ اینی کانسیپٹ جو بیچلر لیول کا ہے. اب یہ کیوں اتنا ایفیشینٹ ہے, یہ ہم وی کال اٹ ایڈونچر سیریز فار کڈس, اور اٹس آل بائی ڈوئنگ, جو اصل ہے نا کہ بچے کر کے دیکھیں تھرو 12 سمپل ایکسپیریمنٹ. اب جس دن آپ نے بچے کو بتا دیا نا کہ اب ظاہر کائنات جو ہے نا, پہلے آپ نے میٹیریلس کے بارے میں بتانا ہے, میٹیریل سے پھر انگریڈینٹس بنتے کیسے ہیں, وہ انگریڈینٹس پھر کوک اپ کیسے ہوتے ہیں, پھر الٹیمیٹلی لائف فارمز اور الٹیمیٹلی سوسائٹیز اینڈ سوسائٹیز انٹریکشن. تو وہ اب آپ سوچیں کہ جس دن بچے کو آپ نے صحیح مچی ایٹم سکھا دیا کہ بچے ایٹم یہ ہوتا ہے, اس کے درمیان میں کوارکس ہوتے ہیں, یہ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے, باہر ایک الیکٹران کا کلاؤڈ ہے, یہ ویک نیوکلیئر فورس ہے. ٹھیک ہے, یہ اوور آل ہر شے نیچے گرتی ہے, یہ گریوٹی ہے. بلیو یو می, ان 3 فورسز کے علاوہ کائنات میں ڈارک میٹر, ڈارک انرجی ہے, لیکن وہ تو وی آر ان دا ڈارک. اچھا, وہ آپ نے بتا دیا نا. یہ الیکٹران گلو کا کام کرتا ہے, دیٹ از ہاؤ ہائیڈروجن اینڈ دیز تھنگز کمبائن. یہ جو میں ایسے لکھ رہا ہوں اور جو یہ تیر کا نشان بن رہا ہے, دیز آر دا بانڈز بریکنگ. سو یہ 2 ہی قسم کے بانڈس ہیں, آئدر آئی ول ڈونیٹ الیکٹران. وہ بچے نے جس دن کوارک سے ایک ہائیڈروجن ایٹم بنا دیا نا, اور جس دن ہائیڈروجن ایٹم سے ڈرن بنا دیا, اور جس دن پھر اس نے کہا کہ یہ CO2 میں ہائیڈروجن ملا کے میں شوگر بھی بنا سکتا ہوں, اوہ اچھا پلانٹ یہ کر رہا ہے. اور ود دس سمپل ایکسپیریمنٹس, اب آپ نے ادھر آپ سوچیں ان ٹرمز آف میٹرک اب کیا کر چکے ہیں. آپ ایٹم والے پہلے 2 چیپٹر اٹامک تھیوریز کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایٹم کا وہ جو وہ جمپ لگاتا ہے تو ایک فوٹون باہر نکلتا ہے, جمپ زیادہ لگائے گا تو بلو فوٹون نکلے گا, کم لگائے گا تو ریڈ نکلے گا. آپ سارا الیکٹرو میگنیٹزم کر چکے ہیں. وہ آپس میں انٹریکٹ کر کے آپ کو فیلنگ آف ہاٹنس دے رہے ہیں. آپ ساری تھرمو کے 2 چیپٹر کر چکے ہیں. اور آپ کی جو اینڈ پہ 23واں اور 24واں چیپٹر ہے نا نیوکلیئر فزکس کا, کہ اگر نیوکلیس بڑا ہو جائے تو وائبریٹ کر کے یہ اپنے پارٹیکل ایجیکٹ کرتا ہے. ون از الیکٹران ایجیکٹ کرتا ہے, وی کال اٹ بیٹا, ون از ہیلیم نیوکلیس اینڈ کال اٹ فلانا. آپ 7 چیپٹر ختم کر چکے ہوتے ہیں جسٹ بائی بلڈنگ اپ این ہائیڈروجن ایٹم. اور یہ اینڈ دس کین بی ڈن ان 3 hours. اور یہ کس ایج گروپ کے بچے کے 7 سال کے بچے کے لیے آپ اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں. یہ بائی دا وے اٹ ہیز بین انڈینائبلی پرووڈ آن ملینز آف کڈس کہ آج کا 14 سال کا جرنی, یہ واز ڈیزائنڈ 300 years ago, with today's tools can be done in 6 years. ماشاءاللہ جی. کیونکہ ساتھ دیکھیں نا سر, آپ نے وہ سیل اندر سے دکھانا ہے یا وہ جنریٹر توڑ کے دکھانا ہے, تو آپ ساتھ ویژول یوٹیلائز دوز ویژولز. لیکن فزیکل کا کوئی نیم البدل فاؤنڈیشنل سٹیج پہ نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچوں کو AI پہ لے کے جائیں, لیکن فزیکل AI پہ لے کے جائیں. اگر اسے سوئل کا نہیں پتا, اگر اسے گیئر کا نہیں پتا, پینڈولم کا نہیں پتا, سلوپ کا نہیں پتا, تو آپ کی AI ول بی کائنڈ آف دیٹ از ویئر آپ کا جو the physical and AI connected with the. تو ناظرین, آپ نے دیکھا ہے بڑی ایک انٹرسٹنگ پرسنالٹی سامنے ہمارے عرفان صاحب آئے ہیں, اور کتنی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے کی ہیں. اور یہ میں کنٹینیوسلی یہ دیکھتا ہوں کہ تقریباً روزانہ میری زندگی میں ایک نہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پاکستانی
میرے ملتا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کی عنایت ہے میرے اوپر بھی کہ میں ایسے اچھے لوگوں کو ملتا ہوں. لیکن یہی بات ہے کہ ایک کنٹینوسلی ہمارے جو نیگیٹو فیلنگ ہے نا کہ پاکستان میں سب چیز خراب ہے، پاکستان میں یہ ہے، اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اب عرفان صاحب از ون آف دا مینی ٹیلنٹڈ پیپل ان پاکستان. اور جو آپ یہ دیکھیں کہ جس قسم کی نالج یہ دے سکتے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اور دے آر بینڈ، اسکولوں کی فیسیں نہیں پوری ہو رہی. تو اپنا ٹائم یوٹیلائز کریں، اور بچے کی جو تربیت ہے، جو تربیت ماں کر سکتی ہے وہ اسکول نہیں کر سکتا ہے. تو جو جسے کہتے ہیں جی ایتھکس خراب ہے، ایتھکس خراب اس لیے کہ ماں نے تو ایتھکس دی نہیں ہے، یا ماں ایبسنٹ ہے اس کام سے. تو وہ جو ٹائم ہے بچے کو کرنے میں، اس کے ساتھ ٹائم ماں کا کام ہے، باپ کا کام ہے اس کو کرنا. اور پھر جہاں پہ اگر آپ ہوم اسکولنگ کا سوچیں کبھی، تو یہ ہاؤس آف نالج، ہاؤس آف وزڈم ماشاء اللہ موجود ہے. یو کین گو ہیئر فار دس تھنگ. اور اس قسم کے اور بھی لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں. تو اسٹے ٹیونڈ، اور دیکھیں نیچے لنکس دیے ہوئے ہیں ہاؤس آف وزڈم کے، تو آپ ان کے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کا اسکول بھی وزٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.